ऑन, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ रुक जाओ। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मारिया की चीखें ऑन को पागल कर रही थी। वो मज़ीद जुनूनी हो रहा था। मारिया ने बेसाख्ता अपना सर नफ़ी में झटका तो वो फ़ौरन से उसे छोड़कर बैठ गया। क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं? ऑन के लहजे में उसके लिए फ़िक्रमंदी थी। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस अब थोड़ा सा आहिस्ता करें। काश मुझ में नॉर्मल मर्दों वाली ताकत होती। ये कहकर ओन ने उसकी धड़कनों को सहलाना। दूर रहो मुझसे। खबरदार जो तुमने मेरे पास आने की कोशिश की। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मारिया सहमे लहजे में बोली। मेरा तुम्हारे साथ बहुत ही गहरा और मजबूत ताल्लुक है। शौहर हूं मैं तुम्हारा। बस आज तुम्हें इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूं। हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। ये कहकर उसने मारिया के कमर पर हाथ डाला और उसे एक झटके से अपनी जानिब खींच लिया। मारिया तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और ज़ोर से उसके सीने पर जाकर गिरी थी। वो अपने सीने पर उसकी उंगलियों की सरसराहट को महसूस करके जी जान से लरज़ उठी थी। छोड़ो मुझे, मुझसे दूर हो जाओ, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, वरना। उसने बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। उनके सामने खड़े शख्स की गुस्ताखियां बढ़ती चली जा रही थी। अब उसकी धड़कनों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसको सिसकने पर मजबूर कर गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। बोलो, खामोश क्यों हो गई हो? वो अपना माथा उसके माथे के साथ टिकाते हुए दिलफरेब अंदाज में कहता, उसकी रूह को फना कर गया था। मुझे तुमसे नफरत है। तुम समझ भी नहीं सकते हो कि तुम मुझे कितने जहर लगते हो। और मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है। लेकिन करो उसके लिए अपनी होंठों पर झुक गया और कतरा कतरा उसके होंठों को पीने लगा। वो बेचारी उसके सामने बेबसी की मिसाल बनी हुई थी। ना तो वो शख्स से दूर हो पा रही थी और ना ही उसे खुद से अलग कर पा रही थी। जैसे ही वो शख्स थोड़ा सा पीछे की तरफ हटा, मारियो को लगा था कि उसे भागने का मौका मिल गया है। वो दरवाजे की तरफ खिसकने लगी थी कि उसने फिर से मारिया के पेट में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींच लिया था। इस बार उसने मारिया को जोर से बेड पर धक्का दिया था। मैंने तुम्हें डील देकर देख लिया, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो, और मैंने ये भी महसूस किया कि मैं तुम्हें जितना अकेला छोड़ूंगा उतना ही तुमसे दूर होता जाऊंगा। इसलिए आज ये सारी दुनिया मिटाना ज़रूरी है, ताकि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं और कोई भी हम लोगों को एक दूसरे से अलग ना कर पाए। वो बोलता जा रहा था जबकि मारिया उसके हिलते हुए लबों को देख रही थी। बेख्तियार उसने अपने होंठों पर हाथ लगाकर उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा दिया। तुम्हारे पास फरार का कोई रास्ता नहीं है। ये कहते साथ ही उसने मारिया की बैक डोरी को खोला और एक झटके से उसकी शर्ट को उसके कंधे से नीचे सिरकाया। उसे अचानक हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। एक हल्की सी चीख उसके लबों से निकली। इसमें अपने आप को दुश्मन जान के सीने में छुपा लिया था। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। दूसरी तरफ मारिया के सांसों की तपश को अपने सीने पर महसूस करते हुए वो बेचैन हो रहा था। उसके अंदर का जुनून सर उठा रहा था। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं सबके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रही हूँ। मारिया ने उसे सिसकते हुए कहा था। अब मैं तुम्हें एक सेकंड भी नहीं दे सकता। पहले भी मैंने तुम्हें वक्त देकर देखा था तो मेरे हाथों से निकल गई थी। ये कहकर उसने उसे बहुत ही एहतियात के साथ बेड पर लेटाया और उसकी गर्दन पर झुक गया था। मारिया के वजूद को हल्का सा झटका लगा था। वो ज़रा सा ऊपर की तरफ होकर लेटी तो वो मारिया की धड़कनों के साथ गुस्ताखियां करने लगा। जैसे जैसे वो मारिया को छूता, उसकी सांसें बुलंद होने लगती थी और वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगती। उसे लगा था कि इस शख्स के मिलने पर वो उसको नखरे दिखाएगी, उसे खुद से दूर धक्का दे लेगी, उसके साथ बेरुखी का रवैया इख्तियार करेगी। लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो मुकम्मल तौर पर उसके कदमों में बिछती चली जा रही थी। न जाने शख्स में ऐसा कौन सा सहर था कि वह एहतजाज भी नहीं कर पा रही थी। वो हुक्म देता जाता था और मारिया उसके हुक्म की तामील कर दी जाती थी। लेकिन जब उसने मारिया की शर्त को मुकम्मल तौर पर उसके वजूद से अलग करने की कोशिश की तो वह नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी थी। नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी।
اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی مدد سے چھوتا ہوگا، بھاری لہجے میں بولتا۔ اس کی شہرک پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ ماریا ایک بار پھر سے تڑپنے لگی تھی۔ وہ شخص اس کے صبر کا امتحان بنتا چلا جا رہا تھا۔ شہرک سے رکھتا ہوا وہ نیچے کی طرف آیا۔ جیسے اس نے ماریا کی دھڑکن پر پہنچا کہ وہ پیچھے کی طرف کھینچ کے، لیکن وہ اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر اسے پھر سے نیچے کی طرف کھینچ چکا تھا۔ اب اس کا سایہ فگن ہو کر لیٹا تھا۔ ماریا نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے نازک سے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے وہ دشمن جان زیر لب مسکرا دیا، اور بہت ہی آہستگی سے شرٹ اس کے ہاتھوں سے الگ تھی اور اتار کر دو صوفے پر اچھال رہے تھے۔ اب اس کو کشادہ سینہ ماریا کے سامنے موجود تھا۔ وہ اسے نگاہیں چرا رہی تھی اور بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ اس دشمن جان نے ماریا کے چہرے کو پکڑ کر اپنی جانب موڑا اور پھر سے اس ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے کر اپنی محبتوں پر نشاور کرنے لگا تھا۔ اس بار ماریا نے خود کو اسے الگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا، بلکہ خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے احتجاج کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا وہ اس میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کبھی وہ ڈر کر خود کو اس میں چھپانے کی کوشش کرتی تھی اور کبھی شرما کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھپا لیتی تھی۔ وہ اس کی ادائیں دیکھ کر مزید بہکنے لگتا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو لڑکی، میں نے تم پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے کے لیے کتنا انتظار کیا ہے۔ میں تمہارے لیے کتنا بے چین رہا ہوں، کتنا تڑپا ہوں۔ جب ملن کا وقت قریب آیا تو روز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات سے وہ دو لہجے میں بولا۔ ماریا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے ماریا کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے ہونٹوں پر تالا لگا دیا تھا۔ فی الحال تم کچھ بھی نہیں کہو گے، صرف اور صرف مجھے سنو گی۔ پلیز میری ایک بات سن لیں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماریا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پلیز آرام سے کیجیے گا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، زیادہ درد نہ دیجیے گا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا اور میٹھا میٹھا درد ہوگا، لیکن تمہیں بہت سکون ملے گا۔ یہ کہتا ہوا بائیں ونگ کرتا ہوا وہ خود کو اس میں اتار چکا تھا، جبکہ ماریا پھر سے اس کی قربت میں گم ہونے لگی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا دماغ بری طرح سے جھنجھلا رہا تھا، جو اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ چکا تھا۔ ماضی کے ناگ ایک بار پھر سے اس کو ڈسنے لگے تھے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جو کہ بند تھا اور کمرہ بھی خالی تھا۔ وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ یا میرے اللہ، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بے ساختہ چلاتے ہوئے کہا۔ کچھ مہینے پہلے۔ او ہیلو مسٹر، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی ریاست کے شہزادے، اور اگر ایسی کوئی بھی گندی سوچ تمہارے ذہن میں آ رہی ہے تو مجھے بتا دو، کیونکہ میں دوسروں کا ذہن صاف کرنے میں مہارت رکھتی ہوں۔ وہ اس وقت شہریار خانزادہ کے سامنے کھڑی تھی، جو کہ اپنے گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا تھا۔ لڑکی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ اگر میں تم سے عزت کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، عزت، تم جانتے ہو کہ عزت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ شہریار نے غصے سے اپنے لب کھینچ لیے تھے۔ وہ لڑکی اب اس کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی تھی۔ اس کو تو لگا تھا کہ وہ شکل سے معصوم دکھتی ہے تو حقیقت میں بھی معصوم ہوگی۔ اپنے دوستوں کی مدد سے وہ اس کو تنگ کرے گا اور پھر بعد میں اسے اپنے مطالبات منوا لے گا۔ مگر یہاں پر تو سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ ماریا کسی سے ڈرتی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو خاطر میں لاتی تھی۔ وہ اپنی حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، جس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ آئندہ اگر تم نے میرا راستہ روکا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر تمہیں فٹ پاتھ پر مانگنے کے لیے بٹھا دوں گی، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں جو کہتی ہوں نا، وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ تمہاری طرح ڈرپوک نہیں ہوں جو صرف دھمکیاں دینا ہی جانتے ہیں۔ اس کی غیرت، اس کی انا اور اس کی عزت کو للکارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شہریار اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ شہریار بھائی، کیا ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟
کیا میں نے پہلے کبھی ایسا کیا ہے؟ دوست کی بات پر وہ الٹا اسی سے سوال کرنے لگا تو وہ پراسرار انداز میں مسکرا دیا۔ یعنی ہم اس لڑکی کو سبق سکھائیں گے؟ آف کورس یار، اس کو سبق سکھائے بغیر وجہ کیسے آئے گی؟ پہلے اس کو جی بھر کر تنگ کریں گے، اس کے بعد یونیورسٹی کو جیل بنا دیں گے، اور پھر جب یہ ہم سے معافی مانگنے کے لیے آئے گی تو اس کو معاف کرنے کے بجائے اس کا تماشا بنائیں گے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا انتہائی نفرت سے اس کی ذات کے بارے میں پلاننگ کر رہا تھا، جبکہ آس پاس بیٹھے ہوئے اس کے دوست اس کی باتیں سن کر کھل کر مسکرا دیا۔ یعنی بہت مزہ آنے والا ہے۔ ماریا اس دن بہت زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ اس کی 5 کلاسز تھی۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اچانک ایک غبارہ اس کے سر پر پھٹا۔ وہ غبارہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، ولی تمہارا ککھ نہ بچے۔ اونچی آواز میں اس کو بددعائیں دینے لگی جبکہ وہ بے شرموں کی طرح ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم تایا جان کو میری گرل فرینڈ کا بتا کر مجھے ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر کے خود آزادی سے گھومو گی؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ ولید اپنے دشمنوں کے چہروں کو بھولتا نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے تمہاری گرل فرینڈ کے بارے میں بتایا تھا، اب میں تمہاری گرل فرینڈس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس نے اس کا اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے کہ تمہارا نیدا، فوزی اور لائبہ کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ان کے بارے میں تو میں نے ابھی تایا جان کو خبر ہی نہیں دی۔ دیکھو ایسا مذاق مت کرنا، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد تو میں اب تمہاری ٹائیں ٹائیں فش کرتی ہوں۔ ولید فوراً سے اس کے قدموں میں گر گیا تھا اور اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ دیکھو گرو جی، میری میڈم صاحبہ، میں بھول گیا تھا کہ اصل استانی تو آپ ہیں اور میں آپ سے کیسے جیت سکتا ہوں۔ میں نے اسمارٹ بننے کی کوشش کی تھی مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں سدا کا الو ہی رہوں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی یہ زلفیں بھی دھو دوں گا اور آپ کے یہ کپڑے۔ خبردار، دور ہو جاؤ مجھ سے، گندے انسان، دفع ہو جاؤ۔ وہ چیختے ہوئے بولی تھی تو وہ اپنے کانوں میں انگلی دیتے ہوئے پیچھے کی طرف بیٹھا۔ یار ایک تو تم بہت زیادہ چیختی ہو۔ میں جا رہی ہوں تایا جان کے پاس، ان کو تمہاری حرکت کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ ولید بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ میں تمہیں 1000 دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں کراچی جانے کے لیے پرمیشن بھی دلواؤں گا اور تمہارے لیے جہاز کا ٹکٹ بک کرواؤں گا۔ پیسے میری طرف سے ہوں گے کیونکہ میں جانتا ہوں تمہاری اماں کبھی بھی تم پر اتنے زیادہ پیسے لگانا پسند نہیں کریں گے۔ کون میرے لوگوں پر اتنا پیسہ لگاتا ہے؟ تو تم پھر سے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو؟ ارے نہیں نہیں، میری اتنی مجال کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں؟ کبھی بھی نہیں۔ میں تو بس آپ سے क्षमा چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے ہمیں، ایک بار غلطی سدھارنے کا موقع دیجیے، دوبارہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے۔ اس کو کس طرح سے لائن پر لانا ماریا بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، 20,000 ابھی اور اسی وقت میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میرے سامنے۔ ولید نے منہ بناتے ہوئے سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے اور وہ کینہ توز نظروں سے اس کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ اب تمہارے دیے ہوئے انہیں پیسوں سے جا کر میں اپنی دوستوں کے ساتھ عیاشی کروں گی۔ تم بہت اچھے ہو، کبھی کبھار اس طرح کے مذاق کرتے رہا کرو، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کرتی۔ اگر بدلے میں تم مجھے پیسے دے دو تو وہ اس کے گالوں کو کھینچتی ہوئی چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ولید پاؤں ٹینچ کر رہ گیا۔ ہمیشہ اس کا پلان الٹا ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک کیڑا موجود تھا، وہ پنگا لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ماریا کہاں ہو؟ تم اچانک اسے ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس حویلی کے سب سے بڑے اور لاڈلے بیٹے سردار عمان کی تھی، جو کہ اس وقت سخت غصے میں تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں بھی سرخی پھیلی ہوئی تھی، ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ جس پر اسے غصہ ہے وہ اس کا کچومر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ماریا اپنے مخصوص انداز میں ٹھمک ٹھمک کرتی کمرے سے باہر نکلی اور سرسری انداز میں پوچھا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ میرے دماغ خراب مت کرو۔ تمہاری ہمت بھی کیسے بھی میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ او ہیلو مسٹر، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے کمرے میں نہیں گئی، دوسری بات یہ کہ بغیر کسی وجہ کے
مجھ پر الزام مت لگایا کریں، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہو تب بھی بات کیا کریں، ثبوت کے بغیر مجھے پریشان کرنے کے لیے میرے پاس مت آیا کریں۔ اس کی ہمت پر ولید اشش کر اٹھا تھا۔ بلا وجہ جو کچھ کہتی تھی وہ کر گزرنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی، اور اگر میں تمہیں ثبوت تو دے دوں تو یہ سن کر اس کی سیٹی ایک لمحے کے لیے گم ہوئی، مگر وہ کہاں سے جال میں پھنسنے والوں میں سے تھی۔ اگر آپ مجھے ثبوت دے دیں تب بھی میں نہیں مانوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ AI جنریٹڈ ہوگا، جبکہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہ حرکت کی ہی نہیں ہے۔ تو باقی کی باتیں منہ میں ہی تھی، کیونکہ اب اس کے موبائل پر ریکارڈنگ چلنے لگی تھی۔ امان نے اپنے کمرے میں کیمرے فکس کیے ہوئے تھے اور یہ اسی دن کے لیے تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ AI جنریٹڈ نہیں ہے، نہ تو تمہارے ہاتھ پاؤں تیرے ہو رہے ہیں اور نہ ہی تمہارے فیس ایکسپریشن میں کوئی کمی واقع ہو رہی، اور مجھے نہیں لگتا کہ 5 منٹ کے اندر اندر کوئی اتنی زبردست ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ دادی جان کی دھمکیاں بھی یاد آ رہی تھی جنہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اب اس طرح کی غلطی مت کرنا، ورنہ تمہیں ایک گاؤں واپس بھجوا دوں گی اور تمہاری پڑھائی بھی چھڑوا دوں گی۔ نہیں نہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہیں۔ دیکھیے امان بھائی، ہم مل بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں گے۔ امان بھائی، آپ اس کو بولیں کہ یہ آپ کو 20,000 دے۔ وہ کسی طرح سے اپنے پیسے اسے نکلوانا چاہتا تھا۔ اسے ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ بس کے 20,000 پر ناگن بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، میں غریب بندی ہوں، امیر ہے، میں خود اس کا بینک اکاؤنٹ بیلنس چیک کیا تھا۔ تم لوگ خاموش ہو جاؤ، آپس کی تو میں بند کرو، مجھے دیکھنے تو دو کہ کیا کرنا ہے۔ عمان نے ان کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ تم گاؤں واپس جا رہے ہو اور پڑھائی کو بھی 3 مہینوں کے لیے خیر بات کہہ دو۔ فکر مت کرو، میں تمہارا سمیسٹر فریز کروا دوں گا۔ اس طرح کے تمہارے حالات ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنی ڈگری بھی مکمل کر پاؤ گے۔ یہ ظلم مت کریں، آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی ڈرامے بازی عروج پر تھی۔ ولید اس کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جانتا تھا کہ لڑکے ڈرامے لگانے میں کتنے ماہر ہیں۔ وہ بیزار ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عمان اب پریشانی سے اس کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جس میں غموں کی ایک الگ ہی داستان چھپی ہوئی تھی۔ چپ کر جاؤ، آپ تایا جان کو بتائیں گے تو وہ مجھ پر سختی کریں گے۔ آپ نہیں جانتے کہ کتنی مشکل سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ اپنی یہ ڈرامے بازی بند کرو، کسی کو بھی نہیں بتا رہا۔ جاؤ یہاں سے، اب دوبارہ مجھے اس جگہ پر نظر مت آؤ اور میرے کمرے میں بھی قدم مت رکھنا۔ وہ اپنی جلی ہوئی شرٹ کو اٹھا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہر چیز اسے برداشت تھی مگر اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نہیں۔ ماریا بہت برا روتی تھی۔ سامنے والے کے سر میں شدید درد ہونے لگتا تھا۔ جب وہ وہاں سے گیا تو اس نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ واہ ماریا، تمہارے آنسو نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ بس اسی طرح سے ڈرامے بازی کرتی رہا کرو۔ پوری حویلی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کزن کے ساتھ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اگر ہم پکڑے گئے تو اس کی کزن نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو انسان بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ اگر پکڑے گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، ہمیں سزا ملے گی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ دن کے وقت بھی وہ ایک بڑی سزا سے بہت بری طرح سے بچی تھی، ورنہ اس کا پورا سمیسٹر ضائع ہو جاتا۔ لیکن ابھی بھی اس کے بے چین دل کو آرام نہیں تھا۔ میرا آئس کریم کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے، احتشام بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گے۔ اس کی کزن نے جب دوبارہ پہلے والی بات دہرائی تو وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو جاؤ یہاں سے، مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے تم پر یقین کر لیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم میری پکی سہیلی ہو، زندگی کے ہر موڑ پر تو میرا ساتھ دو گی، میرے قدم سے قدم ملا کر چلو گی، تو مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑو گی۔ میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یوں اس موڑ پر، اس جگہ پر آ کر تم مجھے بس کر جاؤ۔ یار خبردار جو تم نے مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ نوشین نے فوراً سے اس کی بات کاٹی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئے۔ دونوں اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔
مگر اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ عزت کا سوال تھا۔ ماریا معمول کی طرح اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی کہ اچانک اس کا سر کسی فولادی چیز سے جا کر ٹکرایا۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی اور وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اسے اپنے سر میں شدید درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج کل اس کے سر میں کچھ زیادہ ہی درد رہنے لگا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ یہ میرے دیوار یہاں پر کس نے کھڑی کر دی ہے؟ ان مستریوں کو بھی اب مجھے ہی سمجھانا پڑے گا کہ کہاں پر دیواریں بنانی، اور وہ اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے تکلیف بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ لیکن جب نظر سامنے کھڑے شخص کے مہنگے جوتوں پر پڑی تو بے اختیار نگاہیں اٹھائیں۔ مصریوں کے جوتے تو اتنے مہنگے نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں پر ماسک میں ایک آدمی کھڑا تھا، مضبوط چوڑے شانے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط جسامت، وہ ایک جنگی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ کسی کا بھی دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کو دیکھ کر گڑبڑا گئی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں ماریا کو اپنے وجود میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ او ہیلو مسٹر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں کسی نے چلنے کی تمیز نہیں سکھائی ہے؟ اب کیا تمہیں سر رکھ کر چڑھنے کے مینرز بھی مجھے سکھانے پڑیں گے؟ آدھی رات کے وقت وہ ایک انجان باڈی بلڈر سے بحث کر رہی تھی اور اس کو للکار رہی تھی۔ نوشین کو ہمیشہ کی طرح اپنی کزن کی ذہنی حالت پر شک ہوا، مگر وہ یہ بات کہہ کر اس کو مزید غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ کیا کر رہی ہو ماریا؟ ہمیں جانا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے۔ ارے ہمیں کیوں جانا چاہیے؟ پہلے مجھے اس سے پوچھنے دو، کہیں خوبصورت لڑکی دیکھ کر تمہارا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ کون سی خوبصورت لڑکی؟ اس کے باہر ہی مردانہ آواز گونجی تھی اور وہ چاروں طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس دوران وہ اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ ماریا اپنی اس قدر عزت افزائی پر بل خا کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، شاید تمہیں بھی غلط فہمی ہوئی ہے، ہٹو میرے سامنے سے۔ وہ سائڈ سے ہو کر نکلنے لگا تو ماریا پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے پہلے اس سوال کا جواب دینے دو، وہ اپنی کزن کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ او ہیلو مسٹر، ابھی اور اسی وقت مجھ سے معافی مانگو تبھی یہاں سے جانے کی اجازت دوں گی۔ 2 قدم کے فاصلے پر میری حویلی، اگر میں نے گارڈز کو بلا لیا تو وہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ ماریا کو بچپن سے ہی سوری سننے کی عادت تھی۔ پہلی بار کسی آدمی نے اسے بدتمیزی کی تھی اور اسے اس لہجے میں بات کی تھی۔ نہ تو میں تمہارے باڈی گارڈ سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی مجھے تمہاری دھمکیوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ لٹل گرل، ہمارے لیے بہتری ہوگا کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، تم کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتا ہوا وہ اس کو جی جان سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر پتھر کی بن چکی تھی، جبکہ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اسٹل ہو گئی ہو؟ کوئی سائیکو نفسیاتی بندہ تھا؟ شکر کرو کہ اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ورنہ جس انداز میں تم سے وہ بات کر رہی تھی نا، مجھے تو لگ رہا تھا یہیں پر ہی دنگل شروع ہو جائیں گی۔ دیکھو تھوڑا سا تم بھی احتیاط کیا کرو، رات کا وقت ہے، ایک تو پہلے ہم حویلی والوں سے چھپ کر نکلیں، کسی کو بھی ہمارے بارے میں پتہ نہیں، اور اس دوران اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو ہم لوگ بری طرح سے پھنس جائیں گے۔ نوشین اب اسے بڑی بہنوں کی طرح سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی باتیں کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ ویسے میں تمہیں ایک آپس کی بات بتاؤں، میں نے آج سے پہلے کبھی بھی اتنی خوبصورت اور پرکشش آنکھیں نہیں دیکھی ہیں۔ اس کی آنکھیں سمندر جیسی گہری تھی۔ بس کر دو ٹھگ کی عورت، جس کو تم دیکھتی ہو یہی کہتی ہو۔ کس کی آنکھیں تمہیں سورج کی طرح چمکتی ہوئی لگتی تو کسی کی سمندر کی طرح گہری لگتی ہیں۔ کسی کی آنکھیں تمہیں سبز پتھر جیسی معلوم ہوتی ہے تو کسی کی آنکھیں تمہیں ڈھلتی ہوئی شام جیسی لگتی ہیں۔ یہ سارا تمہارے اس دل کا قصور ہے جو مرد پر فدا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نوشین نے سچ کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے غصے سے ایک مکہ نوشین کی کمر پر مارا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ دونوں آئس کریم کھا کر پرسکون انداز میں حویلی واپس لوٹ آئی تھی، لیکن ان کا یہ سکون اس وقت غارت ہوا تھا جب وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوئی اور کسی نے لاؤنج کی ساری لائٹس جلا دی۔ وہ دونوں ہی بری طرح سے چونک گئی تھی۔ اچانک لائٹ جلنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔
لیکن جیسے ہاتھ ہٹایا تو سامنے ہی تایا جان اپنی مخصوص نشست پر برجمان دکھائی دیے۔ تھوڑی فاصلے پر امان بھائی بھی کھڑے تھے جو ان کو کینہ توز نظروں سے گھور رہے تھے، جبکہ ولید آرام سے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ تایا جان، اس میں نشین کا کوئی قصور نہیں ہے، ساری غلطی اس شیطان عورت کی ہے۔ میں نے خود ان کو پلاننگ کرتے ہوئے سنا تھا۔ نوشین بیچاری تو کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا ہے، اگر تایا جان کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گے، مگر اس لڑکی نے ان کو دھمکیاں دی تھی۔ پتہ نہیں کون سے راز ہے جو نوشین نے اسے دیے ہوئے ہیں اور وہ اسی کی بنیاد پر اس کو ڈراتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ مجھے میری پرانی گرل فرینڈز کی دھمکیاں دیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، نیکی کی راہ پر آ گیا ہوں، نمازی بن گیا ہوں، اور پیچھے جو کچھ بھی کیا تو اس پر شرمندہ ہوں، معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ تایا جان کو اس کی شکایتیں لگا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفائیاں بھی دے رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے اسی سے پوچھنے دو۔ تایا جان نے اسے ڈپٹ کر چپ کروایا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، یعنی اس کی کہیں بھی کوئی عزت نہیں تھی۔ رات کے اس پہر تم لوگ باہر کیوں گئے تھے؟ تایا جان، اصل میں میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، تو حویلی کا لون کس لیے ہے؟ آپ تو جانتے کہ مجھے کتوں سے کتنا زیادہ ڈر لگتا ہے، اور اس ولید نے وہاں پر اتنا بڑا کتا کھلا چھوڑا ہوا تھا، یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ ضد کرتا، اور ابھی بھی آپ کو بتانے کے لیے آپ کے کمرے میں جانے لگی تھی کہ ولید نے مجھے روک دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ وہ میری جگہ آپ سے پرمیشن لے لے گا۔ اگر ولید جھوٹا تھا تو وہ اسے 2 نمبر آگے تھے۔ ولید نے آنکھیں پھیلا کر پہلے اس کو گھورا اور پھر تایا جان کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا، کیونکہ اب وہ اس کو شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ فریبی ہے، جھوٹی ہے، آپ اس کی بات پر یقین مت کریں، یہ مجھے پھنسانا چاہتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ تایا جان، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، اگر میں جھوٹی ہوتی تو میں اس طرح کی قسمیں کھا لیتی، قرآن پاک پر بھی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی، مگر میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں سچی ہوں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی کانفیڈنٹ سے کہتے ہوئے وہ اس وقت ولید کو شدید زہر لگ رہی تھی۔ تمہیں اب میرے ہاتھوں سے ضائع ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر اس کی طرف بڑھا تھا تاکہ اس کا گلا دبا سکے، مگر وہ فوراً سے تایا جان کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ بالکل اسی طرح سے یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے، مجھے ڈراتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ڈپریشن میں گزارا ہے، میں ہر وقت اس کی وجہ سے روتی رہتی ہوں۔ تایا جان، ولید نے تم نے آج کے بعد مجھے اس لڑکی کے آس پاس بھٹکتے ہوئے نظر آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دوں گا، لیکن یہ سزائیں تو لڑکیوں کے لیے ہوتی ہیں نا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا جال اس پر ہی الٹا ہو گیا تھا، وہی اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا۔ لگتا ہے کہ تم نے بچپن میں وہ سٹوری یاد نہیں کی تھی کہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ اگر تم نے یہ سٹوری یاد کی ہوتی تو آج تمہیں اس قدر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ قسم اٹھا کر کہتی ہوں تمہارے لیے دل سے افسوس ہو رہا ہے، بیچارہ ولید۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بال لہراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ بھی اپنا سمو لے کر رہ گیا تھا۔ بتایا تایا جان سے اس نے 1 گھنٹے تک لیکچر بھی سننا تھا، کچھ کہے بغیر ہی وہ گناہ گار ٹھہرا دیا گیا تھا۔ کاش میں ان کی باتوں کی ریکارڈنگ کر لیتا تو آج مجھے اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ نوشین کے ساتھ مسکراتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں بچا لوں گی۔ بس میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی جھوٹ بولو سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولو، ذرا سا بھی مت ہچک جاؤ، کیونکہ جب تم اسے نگاہیں چراتے ہو نا تو اگلے کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ اس وقت کسی ماہر شخص کی طرح اس کو نصیحتیں کر رہی تھی۔ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بویلا مچاتے ہوئے بولی۔ تمہیں ولید پہ اتنا بڑا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، اور جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا کیا؟ اس کو نظر انداز کر دیتی۔ جب سے اس کو پتہ چلا کہ میرے پاس اس کی گرل فرینڈز کے حوالے سے ثبوت نہیں ہے تب سے وہ میری گردن پر پاؤں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھوں میں آنے والی نہیں ہوں، اور یہ جو تمہاری اس کے ساتھ کوئی
زیادہ دوستیاں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی میری نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں تمہیں صاف صاف سمجھا رہی ہوں، اگر تم نے یہی سب کچھ کرنا تو بے شک اس کے پاس چلی جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہو گیا، تم اتنی زیادہ جذباتی کیوں ہو جاتی ہو؟ تمہارے علاوہ میری کسی سے دوستی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے، تو میری فرسٹ اور لاسٹ بیسٹ فرینڈ ہو۔ وہ بھی لائن پر واپس آ گئی تھی۔ جب وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹی تو ماریا کی نظروں کے سامنے دوبارہ سے وہ نیلی آنکھیں گھومنے لگی تھی۔ اف اللہ، کس قدر خوبصورت آنکھیں تھی! توبہ توبہ، وہ تلوار آنکھیں، چیر ڈالا جگر، ہائے ہائے! وہ لیٹے لیٹے اونچی اونچی آواز میں جوبن ناتے جوبن نوٹیال کا گانا گنگنانے لگی تھی۔ بس کر جاؤ میری ماں، یہ دیکھو میرے ہاتھ، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ صبح میں نے کالج جانا اور تم نے بھی یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے۔ یونیورسٹی کے نام سے اسے یاد آیا کہ اسے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہوا تھا۔ محترمہ کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے موبائل نکالا تھا کہ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل دیکھ سکے۔ اس کے نمبر پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ ہیلو پریٹی لیڈی، مائی لٹل بیبی، ہاؤ آر یو؟ یو آر لکنگ سو کیوٹ ٹونائٹ۔ جان بوجھ کر رات کا وقت مینشن کیا گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کون ہے جو مجھے بیبی کہہ کر پکارا ہے؟ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کے وجود کو جھٹکا بھی لگا تھا کیونکہ جس طرح کی اس کی حرکتیں تھیں، لوگ اسے بلانا ہی چھوڑ دیتے تھے۔ جو بھی اس کا نام سنتا تھا اسے پناہ مانگتا تھا، اور یہ وہ واحد شخص تھا اس کی زندگی میں آنے والا جو اسے پیار بھرے ناموں سے پکارا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی اسے میرے کارناموں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن چلو خیر، جب اسے پتہ چلے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ ماریا کی سوئی ابھی بھی رات کی ٹائمنگ پر اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ جس کسی نے بھی میسج کیا تھا اس نے رات کا وقت مینشن کیا تھا، اور رات کے وقت وہ نیلی آنکھوں والے اس شخص کے ساتھ ملی تھی جس نے اسے دو ٹوک انداز میں اپنی بھاری آواز میں سمجھایا تھا کہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، چاہے اپنے گارڈز کو بلوا لو یا پھر پوری دنیا کی پولیس کو بلوا لو، وہ میرا اس وقت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا، بلکہ ایک یقین تھا، عزم تھا اور کانفیڈنس تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میسیج اسی ملی جلی آنکھوں والے بندے نے کیا ہے؟ نہیں یار، وہ مجھے کیوں میسیج کرنے لگا؟ اور ویسے بھی وہ ٹکر صرف اور صرف چند منٹوں کی تھی۔ دوبارہ سے اس کے موبائل پر میسیج آیا۔ اس نے جلدی سے وہ میسیج اوپن کیا تھا۔ میں ان دنوں تھوڑا سا بیزی، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد اپنی لیڈی کو لینے کے لیے آؤں گا۔ اس نے جلدی سے نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اس کے گال شرم کے مارے تپنے لگے۔ اللہ جی، میں کیوں اتنا زیادہ شرما رہی ہوں؟ میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شہریار ہے اور وہ مجھے بے وقوف بنانا چاہتا ہے تاکہ بعد میں مجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے بدنام کر سکے۔ میں شخص کو جواب ہی نہیں دوں گی۔ نمبر بلاک کر کے وہ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں وہ پھر سے بھول گئی تھی۔ صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ کلاس میں پروفیسر نے داخل نہیں ہونے دیا تو منہ بنا کر کیسے چلی آئی؟ سموسوں سے صبح صبح انصاف کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا، اور اب وہ لون میں کونے میں بیٹھی پیٹ پکڑ کر واویلیاں مچا رہی تھی۔ قریبی اس کی سہیلی بیٹھی اس کو ایک دیسی ٹوٹکا بنا کر دے رہی تھی۔ اس کی سہیلی کے بیگ میں ہر وقت ہی جڑی بوٹیاں موجود ہوتی تھی۔ ذرا سی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ وہ فوراً سے اپنا ٹوٹکا بنا کر اس کے حوالے کر دیتی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ انسان کا درد بھی دور ہو جاتا تھا۔ جلدی کرو میری ماں، ورنہ میری جان نکل جائے گی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ بس مجھے 2 منٹ دے دو، یہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اس نے ایک پھکی اس کے حوالے کی جسے وہ پانی کے ساتھ پی گئی تھی۔ 5 منٹ کے اندر اندر اس کی تکلیف دور ہو گئی تھی۔ اس کو اپنی استانی ماننے لگی تھی۔ وہ دونوں خوشگپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک اسے اپنے نام کی پکار سنائی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر شہریار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی، جبکہ آنکھوں میں ابھی بھی ویسی ہی خباثت تھی۔ آئیز ڈونٹ لائی۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ اب تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ناپسند کرتے ہو۔ میں تمہیں ناپسند نہیں کرتی، بلکہ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن مزید جھکا لی۔ زیادہ ڈرامے بازی مت کرو، ساتھ ساتھ مجھے بتاؤ کہ اب یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو؟
میں صرف اور صرف تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، اب مجھے معاف کر دو۔ مجھے تمہارا راستہ نہیں روکنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کروں ماریا، میں تمہیں پتہ نہیں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے لیے میرے دل میں کس قدر سچے جذبات ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی تمہاری 15-16 لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو تم اپنے فلیٹ میں لے کر جا چکے ہو، کتنی معصوم لڑکیوں کی تم زندگیاں برباد کر چکے ہو۔ شاید تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ میں ان بے وقوف لڑکیوں کی طرح تمہارے جھانسے میں آ جاؤں گی اور تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گی۔ نہیں نہیں ماریا، میں ایسا مر کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ تم بے شک مجھے گالیاں دو، مجھے کوسو، مجھے برا بھلا کہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں نے کبھی بھی تمہارے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے۔ نادانی یہ تھی کہ میں نے سب لوگوں کے سامنے تم سے اپنی محبت ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے محبت ظاہر نہیں کی تھی بلکہ مجھے بدنام کیا تھا۔ پہلے دن سے ہی تم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور آج تمہارے دوست بھی مجھے دیکھ کر آوازیں نکالتے تھے۔ وہ مجھ پر جملے کر رہے تھے۔ یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کی زبان پر میرا نام ہے۔ تمہاری وجہ سے میں ہر کسی کی ڈسکشن کا ٹاپک بنی ہوئی ہوں۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے میں یہاں سے جا تو رہا ہوں ماریا، مگر اتنا بتاتا چلوں کہ تم ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہو گی، اور میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ یہاں تک میرے دوستوں کا سوال ہے تو میں تمہیں ان کی بھی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کے بعد وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، وہ تمہیں ہمیشہ اپنی بھابھی سمجھیں گے۔ اگر تمہارے دوستوں میں سے کسی نے بھی مجھے بھابھی کہا تو میں ان کی زبان کاٹ دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولی، جبکہ وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ یار مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سیریس ہے۔ اپنی دوست کی بات سن کر وہ اس کو گھورنے لگی تھی۔ خبردار جو تم نے اس کے ڈرامے بازی پر یقین کیا، میرے جیسے لوگوں کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، یہ ڈرامہ صرف اور صرف چند دنوں کے لیے ہے۔ جب اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوں اور یہ مجھے حاصل نہیں کر سکتا، یہ خود بخود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ یار تم اسے ایک موقع تو دے کر دیکھو، جس کو ایک بار آزمایا جا چکا اس کو دوبارہ نہیں آزماتے ہیں۔ اس کو دوبارہ آزمانا انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ ان دنوں وہ یونیورسٹی میں مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جیسے کوئی اس کو دیکھ رہا ہو، لیکن جب وہ نگاہیں اٹھاتی تو سامنے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا چکر چل رہا ہے؟ کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ اسے لگتا تھا کہ شہریار کا کام ہے۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی کہ اسے پھر سے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے پی کیپ پہنی ہوئی تھی، آنکھوں پر چشمہ تھا جبکہ ماسک لگایا ہوا تھا۔ اس کا شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی باڈی اسی آدمی جیسی تھی جو ان کو رات کے وقت ملا تھا۔ کہیں یہ وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا تو نہیں ہے؟ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ چند لمحوں تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا جیسے اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی کام ہی نہ ہو، اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس دن وہ اپنی اسائنمنٹ گھر پر ہی بھول کر آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، کیا جانے کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور ایک شیٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی، یہ اس نے آپ کے لیے دی ہے۔ وہ آدمی اس کی طرف پشت کیے لائبریری کے پچھلے حصے میں جا رہا تھا۔ ماریا نے خاموشی سے وہ فائل پکڑ لی تھی۔ دراصل یہ اس کا وہی پروجیکٹ تھا جس کو آج اس نے سبمٹ کروانا تھا۔ آخر وہ شخص کون ہے اور کیوں میری مدد کر رہا ہے؟ آخر اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہیں یہ شہریار کی چال تو نہیں؟ ہر بار کی طرح شہریار کا نام ہی اس کے ذہن میں گونجتا تھا۔ وہ فی الحال کسی قسم کا رسک لینے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے لیٹ باہر نکلی تھی۔ پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی، اس کی دوست بھی نہیں آئی تھی۔ اچانک اسے پارکنگ ایریا سے کسی لڑکی کی چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یا میرے اللہ، سب خیر ہو۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی پارکنگ ایریا میں گئی۔ ایک لڑکی زمین پر بیٹھی ہوئی چیخ رہی تھی، جبکہ اس کے قریبی شہریار کچھ لوگ کھڑے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ ارے ارے دیکھو تو شکار جال میں پھنسی گیا۔ وہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر مسکراتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
اس نے شہریار سے 5,000 کا نوٹ لیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ یہ سب کچھ تمہیں پھنسانے کے لیے کیا تھا، اور دیکھو تم بالکل پوائنٹ پر پہنچے ہو۔ اب تھوڑی دیر میں میرے فارم ہاؤس میں تمہارے چیخوں کی آوازیں گونجے گی، اور وہ آواز سن میرے دل کو جو سکون ملے گا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تم نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے۔ ایک بات تو ثابت ہوگی، تم واقعی میں بہت چالاک ہو اور کسی حد تک ڈیٹ بھی ہو۔ اسی وجہ سے تو تم میرے جال میں پھنس گئی۔ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، تم مجھ سے محبت نہیں تھی نا، تو میں بس تمہارے دل کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے اس کا بھی موقع نہیں دیا۔ ایک لڑکا اس کی طرف بڑھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کو ہاتھ لگاتا ماریا نے اس کے نازک حصے پر وار کیا اور اس ہاتھوں سے بچ کر بھاگنے لگی تھی۔ وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی کے پیچھے پیچھے چھپتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے ایک گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ وہ جلدی سے اس میں گھس گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ پلیز پلیز مجھے صرف 2 منٹ کے لیے یہاں پر چھپنے دو، کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سردار اون علی نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہ وہی تھی جس کے اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تو مجھے روڈ کے کنارے اتار دینا، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی، ماریا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس مصیبت سے نکل کر وہ دوسری مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ بس یہیں پر ہی گاڑی روک دو، اس نے کہا، مگر اون نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مسٹر، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہیں پر گاڑی روک دیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اب کی بار اس نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا مضبوط بنایا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر چھلانگ لگانے لگی تو انہوں نے اس کی بازو پر اگر دوبارہ سے پیچھے کھینچ لیا اور اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ مائی ڈیئر وائفی، اب فرار کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اب آپ کو ہر حال میں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کے گالوں پر پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا تھا۔ جب اس کو دوبارہ سے ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے اور عالیشان کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ کمرہ کسی محل کا کمرہ معلوم ہو رہا تھا، بڑے بڑے کانچ کے فانوس اور اس کمرے میں بڑی سی کھڑکی جس کے آگے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے نیچے جھانکا تو اونچائی کافی زیادہ تھی، وہ یہاں سے چھلانگ نہیں لگا سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ دادی جان، اماں جان، سب لوگ میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اچانک کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماسک پہنے وہ نیلی آنکھوں والا آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ تم کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں لگے تھے۔ کیا میرے شکل پر ہی بے وقوف لکھا ہوا، یا پھر تمہارے کہنے کا مطلب یہ کہ پچھلے دنوں میں ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی؟ میں تمہاری نامی کلامی بیوی نہیں بن سکتی، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ کہاں پر جانا ہے؟ لوگوں کے پاس جو کہ تمہاری جائیداد کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف تمہارے 20 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن تم 20 سال کی ہوگی اسی دن ہی وہ ساری جائیداد تمہارے پاس سے چھین کر تمہیں دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دیں گے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جھوٹ ہے۔ یہ بالکل سچ ہے مائی ڈیئر لیڈی۔ تمہاری سگی ماں اور تمہارے سگے بابا دونوں ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جس کو تم اپنی ماں، جس کو تم اپنا باپ کہہ رہے ہو، وہ تمہارے چچی اور چچا ہیں۔ میرے بابا کو بھی ان کے اپنے بھائیوں یعنی ہم دونوں کے چچا نے جان سے مار دیا تھا، اور میں بس اسی کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ فریب ہے۔ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں بھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن بہت جلد وہ لوگ اپنے منہ سے یہ بات اگلیں گے، اور میں اس وقت تک انتظار نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہاں سے میری اجازت کے بغیر تم کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو، اور اگر تم نے جانے کی کوشش کی تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان باتوں سے ڈر جاؤں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پہلے ڈیمو دینا پڑے گا، تمہیں ڈرانا پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں بولتا اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کھانا ریڈی ہو گیا، نیچے آ کر کھانا کھا لو۔ تمہارے پاس 15 منٹ کا وقت ہے۔ مجھے لیٹ آنے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ مجھے تمہاری اس حرام کمائی میں سے ایک نوالا بھی نہیں کھانا ہے۔ تم جھوٹے فریبی انسان ہو، تم ہی اس گروہ کا حصہ ہوگے جو معصوم لڑکیوں کو سمگل کر کے دوسرے ملک بھیجتے ہیں۔ فضول بکواس نہیں پسند مجھے۔ میں تو ایسی ہی ہوں اور میں ایسا ہی بولوں گی۔ اگر تم ایسی ہو تو مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کیسے سیدھا کرنا ہے۔ تو میرے صبر کو مت آزماؤ۔
جو کہہ رہا ہے نا وہ کرو، ورنہ کیا کرو گے تم؟ جان سے مار دو گے؟ بالکل بھی نہیں، تمہارے لیے تمہاری سانسیں تنگ کر دوں گا، اور پھر جب تمہارا دم گھٹنے لگے گا تو دوبارہ سے تمہیں تمہاری سانسیں دوں گا۔ اس کے چہرے پر جھکا دل فریب انداز میں بولتا ہوا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر چکا تھا۔ پھر وہ 2 قدم پیچھے اٹھا اور لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ کیا فلمی سین ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ مجھے ایڈونچرز پسند تھے، لیکن سوچا نہیں تھا کہ اپنی ہی زندگی اس طرح کا ایڈونچر بن جائے گی۔ امی جان، مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے، مجھے آپ کے پاس واپس آنا ہے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ اس کی زندگی میں اس کے لیے عذاب بنا دوں گی، اس کو تو میں وہ سبق سکھاؤں گی کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تو میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرو۔ اس کے ساتھ لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی۔ کون سا کانٹریکٹ؟ مجھے بتاؤ، میں تیار ہوں، اگر اس کی شرائط میری مرضی کے مطابق ہوں تو۔ وہ اس کو غصے سے گھورنے لگی تھی۔ میں تمہارے ساتھ اس حویلی میں اس وقت تک رہوں گی جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتا دیتے۔ آف کورس ایسا ہی ہوگا، حقیقت جو بھی ہو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ بالکل بھی نہیں، تم یہاں سے اب ساری زندگی کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو۔ تم میری بیوی بنو گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو گی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ زبردستی تو نہیں ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا ہینڈسم اور خوبصورت شخص تمہیں مل رہا ہے۔ وہ پھر سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کی پہلی شرط تو کینسل ہو گئی تھی۔ دوسری شرط بتاؤ، جب تک میں یہاں پر ہوں تب تک تم مجھے آزادی دو گے؟ میں اپنی مرضی سے آ جا سکتی ہوں۔ ہاں، تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، لیکن صرف اور صرف میرے ساتھ۔ میرے علاوہ تم حویلی میں سے کسی کے ساتھ باہر نہیں نکلو گی، یہاں تک کہ ملازموں کے ساتھ بھی نہیں۔ دوسری شرط بھی کینسل ہو گئی تھی۔ مجھے صرف ایک بار اپنی امی جان سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موبائل کرو بات۔ اون علی نے فوراً سے اپنا نمبر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ خوشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، لیکن جب اس نے نمبر ڈائل کیا تو وہ بند جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ کوشش کرتی رہی تھی، مگر کوئی بھی جواب وصول نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری یہ شرط بھی پوری ہو چکی ہے، مگر میری تو وہی بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ میرا قصور نہیں ہے، میرا کام تمہیں فون دینا تھا، اور اب اس کے بعد تمہیں یہ فون بھی نہیں ملے گا۔ اس مینشن میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس تھوڑی سی عقل آ جائے، تم مجھے اپنے پاس قید نہیں کر سکتے ہو، تم مجھ سے میری آزادی نہیں چھین سکتے ہو۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور شام جب وہ واپس آیا تو اسے کمرے کا حال خراب تھا۔ اس کی ساری قیمتی پرفیومز فرش پر ٹوٹی پڑی تھی، جبکہ اس کی کبرٹ میں سے سارے کپڑے باہر گرے ہوئے تھے اور ان پر انک کے نشانات ہیں۔ تو اسی وجہ سے محترمہ نے بھر بھر کر انک کے ڈبے منگوائے تھے تاکہ اس کے کپڑوں کا حال خراب کر دیتی، مگر اس پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو کال کی تھی اور اسے یہ ساری چیزیں دوبارہ سے منگوانے کا حکم دیا تھا۔ جب اس کے بابا کو جان سے مارا گیا تھا تو وہ اپنے بابا کے دوست کے پاس چلا گیا تھا، جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی۔ اسے ایک چھوٹا سا بزنس سیٹ کر کے دیا تھا، جس کو اس نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، وہ ایک بلینئر تھا۔ اس کے لیے یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی تھی، جبکہ ماریو کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے غصے سے اپنی حویلی سے باہر نکال دے گا، مگر ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو کوئی رسپانس ہی نہیں دیا تھا، بلکہ الٹا ماریو کو سزا ملی تھی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے تک اس کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھتی رہی تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے کو گھورتا رہا تھا۔ ٹھڑکی کہیں کا! نوشین مجھے ٹھڑکی کہتے تھے، جبکہ اصل ٹھڑکی تو یہ انسان ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے ساتھ پھنس گئی ہوں یہاں۔ میرے اللہ، مجھے یہاں سے باہر نکال دیں۔ اس نے کئی بار حویلی سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار ہی ناکام ہو جاتی تھی۔ اب تو اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ اسے اس چیز پر ہو رہا تھا کہ ابھی تک اس کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ وہ تو اسے یوں بھول گئے تھے جیسے وہ ان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس انسان کی باتیں سچ ہے؟ کہیں میرے سگے ماں باپ نہیں؟ نہیں نہیں ماریا، کیسی باتیں سوچ رہی ہو تم؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کیا؟
وہ خود کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بچپن میں ایک بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ دوبارہ کبھی اس نے اپنے ذہن پر زور دینے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ جو کچھ اسے جیسا بتایا گیا تھا اس نے آنکھیں بند کر کے ان باتوں پر یقین کر لیا تھا، مگر اب اسے سب کچھ ہی کھٹک رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس انسان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ اب اس میں کتابیں پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا تھا۔ جہاں تک شہریار ان لڑکوں کا سوال تھا جنہوں نے انہیں پریشان کیا تھا، وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہوتے تھے۔ روز شام کے وقت وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر شطرنج کھیلتی تھی اور اون علی جان بوجھ کر اس کے سامنے ہار جاتا تھا۔ اپنی پسندیدہ عورت سے وہ کیسے جیت سکتا تھا؟ اسے اپنی پسندیدہ عورت کے لبوں پر مسکراہٹ اچھی لگتی تھی، اور جب بھی وہ جیت کر خوشی سے مسکراتی تھی تو اسے لگتا تھا جیسے دنیا بھر کی دولت کسی نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو۔ اون کے لیے منظر خوبصورت مناظر میں سے ایک تھا۔ ابھی تک اس نے اس لڑکی کو اپنے اور اس کے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن اب تو جب وہ اس کی وائف ہی کہتا تھا تو وہ چڑ جاتی تھی۔ وہ صرف 4 سال کی تھی جب اس کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی یادداشت چلی گئی تو اون بھی وہاں سے فرار ہو کر اپنے بابا کے دوست کے پاس لندن آ گیا تھا، مگر وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تھا۔ وہ ہر وقت ہی اس پر نظر رکھتا تھا۔ اپنے چچا جان کے خلاف اس نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ پہلے وہ ثبوت اس نے اس لڑکی کو دکھائے، پھر ثبوتوں کو لے کر وہ اپنے چچا جان کے پاس پہنچا۔ اس کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ ماریو کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا فریب کیا گیا ہے۔ وہ ان کے سینے پر سار رکھ کے پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی، جبکہ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اگر یہ شخص اس کی زندگی میں نہ آتا تو وہ لوگ تو اسے بری طرح سے دھتکار دیتے، اس کو دھکے مار کر نہ صرف حویلی سے بلکہ اپنی زندگیوں سے بھی باہر نکال دیتے۔ وہ اون کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھا، جو اس کے لیے کسی مسیحا کی طرح نازل ہوا تھا۔ اس رات اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ پہلے تو اس نے تھوڑا سا احتجاج کیا کہ وہ اس رشتے کو نہیں مانتی، لیکن وہ بعد میں انکار نہیں کر پائے تھے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کا شوہر تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی بھی بدگمانیاں، غلط فہمی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ رات کے وقت وہ دونوں سوئمنگ پول میں ٹانگیں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سر اون کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر شرما رہی تھی۔ پسند تو وہ اسے اسی دن سے ہی کرتے تھے جب اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا، مگر اپنے دل سے نگاہیں چرا تھی، اور اون تو اسے بچپن سے ہی بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اپنے حقیقی ماں باپ کی قبر پر بھی گئی تھی، اور وہاں پر بیٹھ کر بھی گھنٹوں تک روتی رہی تھی۔ تب بھی اون نے اس کو سنبھالا تھا، اس کو اپنا کندھا دیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔